बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation, hands-on experiment, and our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge with strong Islamic values. Join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ओमान साहिल के करीब टैंकर पर अमरीकी फौज का हमला, 3 इंडियन सेलर्स हलाक। 3 दिनों में तीसरा वाकया। इंडिया ने किया अमरीका से एहतजाज, वजारत खारजा में सिफारतकार को तलब किया गया। हमले रोकने का मुतालबा। ईरान और अमरीका ने मुसलसल दूसरे दिन किए एक दूसरे पर हमले। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में IRGC की जवाबी कार्रवाइयां। अमरीकी हमलों से सीज़फायर बेमानी हो गया, दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान का सख्त बयान। हमलों के साथ डिप्लोमेसी भी जारी रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। हेक्सेट ने कहा ईरान बेवकूफ़ी ना करे। कतर डेलीगेशन का ईरान दौरा। पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने अमेरिका और ईरान से कहा तनाव कम करें। अमेरिका ने ईरान की 9 शख्सियतों और इदारों पर लगाई पाबंदियां। अब्बास अरक्ची ने यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से की बातचीत। नॉर्थ आयरलैंड में तनाव बरकरार, मुसलसल दूसरे दिन हुजूमों ने किया इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज, पुलिस के साथ झड़पें। फीफा वर्ल्ड कप का मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में रंगारंग आगाज। 40 दिन तक 48 टीमें 104 मैचेस में टकराएंगी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ओमान साहिल के करीब एक टैंकर पर अमरीकी फौज के हमले में 3 इंडियन सेलर्स हलाक हो गए हैं, जिनके बारे में पहले कहा गया था कि वो लापता हो गए हैं। जहाजरानी के वजीर सरबानंद सोनोवाल ने एक्स पर इन हलाकतों की तस्दीक की और कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने कहा कि 3 इंडियंस की लाशें जल्द वापस लाई जाएंगी। इस हमले के बाद हुकूमत ने दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी हेड को तलब करते हुए एहतजाज किया। पलामा के परचम रखने वाले इस जहाज़ पर 4 शंबे को फायरिंग की गई थी। अमरीकी फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि इस जहाज़ ने अमरीकी फ़ौज की हिदायतों पर अमल नहीं किया। इस जहाज़ पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 21 को बचाया गया। अमरीकी फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि इस जहाज़ ने ईरान से तेल मुंतकिल करने की कोशिश की। अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है। ये इस हफ्ते तीसरा वाक़या है जिसमें इंडियन क्रू रखने वाले जहाज़ों पर अमरीका ने हमले किए हैं। इससे पहले भी पीर को एक जहाज़ पर हमला किया गया था और उस पर भी पलाव का झंडा था। इस दौरान अमेरिका ने MT जलवीर जहाज पर मिसाइल हमले का फुटेज जारी किया है। फौज ने कहा कि उसने नाकाबंदी तोड़ने और ईरानी तेल मुंतकिल करने की कोशिश पर 2 मिसाइल्स फायर किए।
جمعرات کو عمان میں انڈیا کے سفارت خانے نے کہا کہ اس سے ایک جہاز کے بارے میں خبر ملی ہے جو افسوسناک ہے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری امرت ناگراج نائیڈو نے امریکہ کے ناظم الامور جیسن نیٹس کو طلب کیا اور اس حملے پر احتجاجی خط حوالے کیا۔ انڈیا نے کہا کہ وہ جہاز پر حملے کے بعد صورتحال پر نظر رکھے ہوئے۔ سفارت خانے نے کہا کہ ہم مقامی عہدیداروں کے ساتھ تال میل سے کام کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ امریکہ کو جہازوں پر حملے بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تازہ حملہ کیا گیا ہم نے امریکہ سے احتجاج کیا، ہم نے بتایا کہ ہمارے سیلرز کی بھلائی کے لیے ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں گے اور ان کی بھلائی سب سے اہم ہے، حملے فوری رکنا چاہیے۔ خبروں میں کہا گیا کہ جمعرات کی صبح بھی عمان کی شیناز بندرگاہ کے قریب ایک جہاز پر حملہ کیا گیا جس پر انڈین کرو ممبر سوار تھے۔ اس جہاز کا MT جلویر نام بتایا گیا ہے۔ اس پر 20 انڈین سیلر سوار تھے جو تمام محفوظ بتائے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 3 جہازوں جلویر، میری ویٹس اور سیٹبیلو پر امریکی نیوی نے حملے کیے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اب بھی خلیج کے علاقے میں 13 انڈین جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے تمام جہازوں پر جملہ 18,000 سے زیادہ انڈینز ہیں۔ بحرین میں ایرانی حملوں سے نقصانات کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ 11 سال کی ایک بچی زخمی ہوئی ہے۔ کویت نے کہا کہ اس نے ایرانی حملوں کو روکا ہے۔ بحرین میں فائرنگ کی آوازیں گونجتی رہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل دوسرے دن فوجی جھڑپیں ہوئی۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے ایران میں کئی ٹارگٹس پر حملے کیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ حملے سیلف ڈیفنس میں کیے گئے۔ ایک دن پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ ایران ڈیل کے لیے بہت دیر کر رہا ہے اور نتیجوں کے لیے وہ ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے ایران کے خلاف مزید حملے کرنے کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر کویت، بحرین اور جارڈن میں حملے کیے۔ امریکہ نے مسلسل دوسری رات ایران میں حملے کیے۔ آبنائے ہرمز کے قریب بعض اہم مقامات پر حملوں کی خبر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ ان حملوں کی وجہ سے سیز فائر بے معنی ہو گیا ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز IRGC نے امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے کویت، بحرین اور جارڈن اور دوسرے مقامات پر امریکی مفادات کو نشانہ بنایا۔ بتایا گیا کہ IRGC نے جارڈن میں امریکہ کے الازرا اڈے پر 12 میزائل فائر کیے۔ IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی ایئر فورس نے امریکہ کے F-35، F-15، F-16 فائٹر جیٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان حملوں میں امریکی فوج کو بھاری نقصان پہنچا اور کئی فائٹر جیٹس تباہ ہو گئی یا انہیں نقصان پہنچا۔ IRGC نے وارننگ دی کہ جب تک دشمن کی شرنگیزی برقرار رہے گی اس کے آپریشنز جاری رہیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ ایرانی فوجیں امریکی جارحیت اور بدماشی کا جواب دیتی رہیں گی۔ IRGC نے کہا کہ اس نے جارحیت کا جواب دیتے ہوئے امریکی فوج کے 18 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان ٹارگٹس میں السلیم اور احمد الجابر ایئر بیس اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس بھی شامل ہیں۔ IRGC کی ہوائی فوج کے چیف ماجد موسوی نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ موسوی نے ایک نیوز ایجنسی تسنیم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنا رہا ہے، ہم ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے غیر قانونی اور مجرمانہ حملے عالمی چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے امریکہ کو اپنی زمین ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر خلیجی ملکوں پر تنقید کی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ UN سیکیورٹی کونسل اور سیکیورٹی کونسل کے ارکان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی امن و سلامتی کے تعلق سے اپنا فرض نبھائیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکی حملے تقریباً 2 مہینے سے جاری جنگ بندی کو بے مقصد اور بے معنی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے نہ صرف سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ سیز فائر کو بے مقصد بنانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تازہ حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں US نیوی، ایئر فورس اور مرین کارپس کو خطرہ ہے اور اس خطرے کو کم کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کی گئیں۔ سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی غیر ضروری اور مسلسل جارحیت کا جواب دیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ رات 12:15 بجے سیلف ڈیفنس میں حملے شروع کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ فوجی کارروائی بھی جاری رکھے گا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرائے جانے کے جواب میں ایران میں کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ان جھڑپوں سے سیز فائر کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور عالمی غیر یقینی میں اضافہ ہوا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ خفیہ طریقے سے ایران سے لاکھوں بیرل تیل ہٹا رہا ہے۔ اس دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ ایران کی یہ بے وقوفی ہوگی کہ وہ تازہ فوجی کارروائیوں پر امریکہ کو چیلنج کرے۔ ہیگسیٹ نے کہا کہ ٹرمپ سیکیورٹی سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران کو ہمیشہ کے لیے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیل ہو جو امریکہ کے عوام کی طرف سے کی جائے تاکہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششیں جاری ہیں۔ قطر کی ایک ڈیلیگیشن نے ایران کا دورہ پورا کر لیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد یہ ڈیلیگیشن ایران سے روانہ ہو گیا۔ اس دوران پاکستان نے ایران اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ لڑائی روکیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے فریقوں سے کہا کہ وہ سیز فائر پر عمل کریں، لڑائی ختم کریں اور بات چیت اور ڈپلومیسی کا دائرہ بڑھائیں۔ اندرابی نے پاکستان کی امن کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس ہفتے لبنان کے آرمی چیف جنرل روڈالف ہیکل نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کے علاوہ چائنا اور رشیا نے بھی ایران کے خلاف امریکہ کی جارحیت کی مذمت کی اور سفارتکاری اور تناؤ میں کمی پر زور دیا اور کہا کہ مزید فوجی کارروائیوں سے خطے کا بحران اور سنگین ہو جائے گا اور سیاسی حل کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ بیجنگ میں چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا اور بیجنگ کے سٹینڈ کو دہرایا کہ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کا احترام کرنا چاہیے۔ رشیا نے بھی تناؤ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ماسکو میں کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ کشیدگی بڑھانے سے پیچھے ہٹیں اور سفارتکاری پر لوٹیں۔ پیشکوف نے کہا کہ رشیا چاہتا ہے کہ جنگ کے تمام فریق بات چیت کی میز پر لوٹیں۔ تناؤ میں اضافہ خطے کے لیے اور عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ نے ایران کی 9 شخصیتوں اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ایران کی وزارت دفاع، ریولیوشنری گارڈز اور ایرانی فوج کی طرف سے ہتھیاروں کی خریدی میں مدد پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان دیتے ہوئے پابندیوں کا ذکر کیا۔ اس دوران ایران نے امریکی پابندیوں کی مذمت کی۔ یو اے ای نے بحرین، کویت اور جارڈن پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے ایکس پر کہا کہ یہ حملے ان 3 برادر ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور ان کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزارت نے کہا کہ یو اے ای بحرین، کویت اور جارڈن کے ساتھ کھڑا ہے اور سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کے لیے ان کے تمام قدموں کی تعریف کرتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی جارڈن، بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت کی۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں تناؤ میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کاجا کیلاس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ عباس ارغچی نے ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی اور انہیں یو این چارٹر اور عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے سنگین نتیجوں کے لیے امریکہ ذمہ دار ہوگا۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملے جاری ہیں، جہاں 2 لوگ جاں بحق ہوئے۔ یہ حملہ سیدون شہر میں کیا گیا۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی بھی جاری ہے۔ ساؤتھ لبنان میں ایک دن پہلے 16 لوگوں کی ہلاکت کی خبر آئی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں اور بربریت جاری رہی۔ تازہ حملوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ نصیرات ریفیوجی کیمپ میں ایک فلسطینی سمیع ابو دلال جاں بحق ہو گیا۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک عورت بری طرح زخمی ہوئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 73,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایک آفیسر اور ایک سپاہی مغربی کنارے میں ایک دھماکے میں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کئی جگہ مغربی کنارے میں دھاوے کیے اور بعض فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ نارتھ آئرلینڈ میں تناؤ برقرار ہے، جہاں چاقو سے ایک حملے کے بعد مسلسل دوسری رات امیگرینٹس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے احتجاجیوں پر قابو پانے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا۔ کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احتجاجی پولیس پر باٹلز اور پتھر پھینک رہے ہیں۔ بیلفاسٹ کے قریب پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا گیا۔ جھڑپوں میں 12 آفیسرز زخمی ہوئے۔ احتجاج کے سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک دن پہلے احتجاجیوں نے کئی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ یہ بالکل صاف ہے کہ احتجاجیوں نے بعض چنندہ لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔
نارتھ بیلفاسٹ میں رہنے والی ایک مسلمان عورت نومی نے بتایا کہ انہیں ان کے بچوں کی فکر ہے، وہ اسکول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کلاس میں حجاب پہننے والی اکیلی لڑکی ہے۔ برطانیہ کے کئی دوسرے شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا، جن میں گلاسگو، لندن اور بینگور شامل ہے، جہاں کٹر احتجاجیوں اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا۔ احتجاجی امیگرینٹس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ چاقو سے حملے کے سلسلے میں سوڈان کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو 2023 میں ریفیوجی کی حیثیت سے آیا تھا۔ اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل ریان اینڈرسن نے بتایا کہ اضافی پولیس دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے اور گڑبڑ کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ نارتھ آئرلینڈ سے متعلق وزیر ہیلری بین نے کہا کہ مائنورٹی گروپس میں دہشت پائی جاتی ہے۔ چہارشنبے کو ایک 30 سالہ شخص کو چاقو کے حملے کے سلسلے میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس کا تعلق سوڈان سے بتایا گیا۔ اس نے اسٹیفن آگلیو نامی ایک شخص پر چاقو سے حملہ کیا تھا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر پی او کے میں مسلسل دوسرے دن جھڑپوں کی خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی فوج کی فائرنگ میں 16 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بنیادی مسائل پر احتجاج شروع ہوا۔ راولکوٹ میں پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کئی لوگ جمع ہوئے۔ یہ لوگ پچھلے دنوں ہلاک 30 لوگوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 2026 فیفا ورلڈ کپ عملاً شروع ہو گیا ہے۔ 3 ملک کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ مل کر اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ تینوں ملکوں میں ایک ساتھ رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے جب فٹ بال ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب 3 جگہوں پر ہوئی۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل 19 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ جملہ 48 ٹیمیں اس ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہیں، جس میں جملہ 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ جملہ 16 اسٹیڈیمز میں میچز کھیلے جائیں گے۔ ٹیموں کو 4 گروپس میں بانٹا گیا ہے اور ہر گروپ میں 12 ٹیمیں ہیں۔ گروپ مرحلے میں 72 میچز ہوں گے۔ ناک آؤٹ مرحلے میں 32 میچز کھیلے جائیں گے۔ فٹ بال فینس میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ پہلا میچ میکسیکو اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ہوگا، جو اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. عمان ساحل کے قریب ٹینکر پر امریکی فوج کا حملہ، 3 انڈین سیلرز ہلاک، 3 دنوں میں تیسرا واقعہ۔ انڈیا نے کیا امریکہ سے احتجاج، وزارت خارجہ میں سفارتکار کو طلب کیا گیا، حملے روکنے کا مطالبہ۔ ایران اور امریکہ نے مسلسل دوسرے دن کیے ایک دوسرے پر حملے، کویت، بحرین اور جارڈن میں IRGC کی جوابی کارروائیاں۔ امریکی حملوں سے سیز فائر بے معنی ہو گیا، دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ایران کا سخت پیام۔ حملوں کے ساتھ ڈپلومیسی بھی جاری رکھیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، ہیکسیٹ نے کہا ایران بے وقوفی نہ کرے۔ قطر ڈیلیگیشن کا ایران دورہ، پاکستان، چائنا اور رشیا نے امریکہ اور ایران سے کہا تناؤ کم کریں۔ امریکہ نے ایران کی 9 شخصیتوں اور اداروں پر لگائی پابندیاں، عباس عراقچی نے یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف سے کی بات چیت۔
نارتھ آئرلینڈ میں تناؤ برقرار، مسلسل دوسرے دن ہجوموں نے کیا امیگرینٹس کے خلاف احتجاج، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ فیفا ورلڈ کپ کا میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ میں رنگا رنگ آغاز، 40 دن تک 48 ٹیمیں 104 میچز میں ٹکرائیں گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔